इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया के मौजूदा सेमिनार जो 5 ta 7 नवंबर को हुआ है, हिंदुस्तान के मशहूर शहर बुरहानपुर में, उससे मुतल्लिक़ आज की मजलिस में कुछ गुफ्तगू सफ़ा ऑनलाइन की ख्वाहिश पर करना मकसूद है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदुस्तान में तकरीबन 33-34 साल से फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया नए मसाइल के हल करने की तरफ इज्तिमाई गौर व फ़िक्र के ज़रिए गैर मामूली मेहनत कर रही है। एकेडमी के बानी काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने दुनिया के हालात को देखते हुए मुसलमानों के दरमियान जो मसाइल मौजूद हैं और नए तमद्दुन ने जो नए मसाइल पैदा किए हैं, नई सियासी सरगर्मियाँ, समाजी माशी, उन हालात में जो मसाइल बहुत हमारे मुल्क में भी पैदा हुए हैं, जिन्होंने उलमा को एक तरह से हैरत में डाल दिया। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब और बहुत से उलमा ने इनको सामने रख कर फ़िक़्ह एकेडमी को कायम किया और उनके हल करने की कोशिश की। माशाअल्लाह बेशुमार मसाइल एकेडमी ने हल किए हैं और इसमें बड़ी तादाद में उलमा, तकरीबन 200-250 उलमा जमा होते हैं। उसी सिलसिले की ये कड़ी थी, 31वां सेमिनार था। ये नाचीज़ को इब्तिदा से शिरकत का मौका मिल रहा है। काजी साहब की ख्वाहिश और काजी साहब की तवज्जो से खुद ये बंदा हाजिर होता रहा और अपनी निगाहों से एकेडमी की सरगर्मियों के सेमिनार की तफसीलात को देखा है। उस रोशनी में ये कुछ इस वक्त वजाहत की जुर्रत कर रहा हूँ कि मैंने इस सेमिनार में भी जो कुछ देखा, साबिक़ा सेमिनारों की तरह इसमें भी बहुत ही अहम चीज़ें पेश आई हैं। इंशाअल्लाह वो आपके सामने हम रखेंगे। पहले तो ये जानिए कि इसमें मौज़ूआत कौन से थे। 4 अहम मौज़ूआत इस सेमिनार के लिए मुंतखब किए गए थे, जिस पर उलमा ने तफसीली और तहक़ीक़ी मक़ालात लिखे हैं और पेश किए। उसकी तलख़ीस भी और वहाँ सेमिनार के सामने उसके ख़ुलासे सामने लाए गए और फिर उलमा ने उस पर बहसें भी की और नताइज भी सामने आए, तजावीज़ भी आई और उलमा के सामने रख कर उनको फिर कौम के सामने, मिल्लत के सामने उन तजावीज़ को पेश किया गया। इनमें जो मौज़ूआत थे, पहला मौज़ू था देहातों में जुमा का क़याम। एक तो पहले की दुनिया थी जहाँ छोटे छोटे गांव होते थे, लेकिन आज कुछ तब्दीली आई, कम्युनिकेशन का निज़ाम बढ़ा है। उसकी वजह से गांव में आम तौर पर वसाइल ज़िंदगी और ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए उलमा को गौर फ़िक्र की ज़रूरत पड़ी कि मौजूदा हालात में जो गांव पहले छोटे कहलाते थे, आज वसाइल वहाँ मौजूद होने की वजह से, दुकानें बकसरत पाए जाने की वजह से क्या वही अहकाम होंगे या उसमें कुछ तब्दीली होगी। माशाअल्लाह हर मकतबे फ़िक्र के उलमा वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बड़ी गहराई के साथ हालात का जायज़ा लिया और इस मौजू पर गुफ्तगू की और वसअत की राह इख्तियार की कि आम तौर पर यहाँ ऐसे गांव हैं हिंदुस्तान में जहाँ जुमा कायम किया जा सकता है, इल्ला कि कुछ ऐसे गांव जो बिल्कुल नौआबाद है, नई आबादी है और कटी हुई आबादी है, मुख्तसर तादाद है, वो वहाँ तो जुमा का इतलाक़ नहीं हो सकता, लेकिन आम तौर पर हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता। और एक दूसरी भी ज़रूरत है इस वक्त दीनी कि मुसलमानों को हफ्तावारी ग़िज़ा भी चाहिए, जो खुतबा का असल मकसूद है कि उम्मत को पैगाम मिलना चाहिए, दीनी पैगाम, तरबियती पैगाम। माशाअल्लाह उलमा ने मुत्तफ़िक़ होकर इस मसले को हल किया। दूसरा जो मौजू था इसमें वो निकाह मिस्यार से मुतल्लिक़, यानी ऐसा निकाह जो मौजूदा दौर में
مختلف انداز سے ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں ہند و پاک میں اس کا رواج تو نہیں ہے، لیکن خلیجی ملکوں میں اس کا رواج ہے، یا دوسرے ملکوں میں، ایسے ملکوں میں جہاں بہت سے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، سال ہر سال رہتے ہیں، وہاں کی زندگی میں ان کے لیے عزت و عصمت کے ساتھ رہنا دشوار ہوتا ہے. ایسے تناظر میں لوگ نکاح کر لیتے ہیں، اور اس نکاح میں مقصد یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ یہاں سے جب جائیں گے تو پھر علیحدگی دونوں کی ہو جائے گی، دونوں کے مشورے سے ہوتا ہے، یا اور بھی مختلف مقاصد کے تحت. بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کے گھر میں ماں ہیں، بھائی نہیں ہیں، خدمت گزار ماں کے لیے کوئی نہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس طرح نکاح کر لیں کہ ہمیں نہ نفقہ چاہیے نہ سکنا چاہیے، ماں کی ہم خدمت کرتے رہیں، اور ان حالات میں شوہر کے یہاں جانے کے بجائے ہم اس طرف مصروف ہیں. اس طرح کے نکاح کا رواج عرب ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں ہوتا جا رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی یہ چیز دستک دے رہی. اس لیے علماء نے پہلے اسے زیرکی کے ساتھ اس کو موضوع بنایا ہے. سپریم کورٹ میں بھی یہ چیز آئی ہے، اور علماء نے پہلے اس کو حل کرنے کی کوشش کی تاکہ وقت پر یہ کام آ سکے. ماشاءاللہ اس پر بہت گہرائی کے ساتھ قدیم علماء کی آراء، ہندوستان کے علماء کی باتیں، ان کے فتاوے سامنے رکھے گئے، اور ان کا حل بھی اس میں پیش کیا گیا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. تیسرا موضوع جو اس میں آیا دارالقضاء سے متعلق ہے کہ آن لائن دارالقضاء کی کارروائی ہو سکتی، یعنی ابھی جیسے کرونا کا مسئلہ آیا جس میں کہ لوگوں کا چلنا پھرنا، ایک شہر سے دوسرا شہر منتقل ہونا دشوار تھا. ایسے میں مقدمات جو پہلے سے موجود ہیں یا تو ان کو مکمل ملتوی کر دیں. ظاہر بات طویل دیر تک ملتوی کرنے میں عدل اور حق کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس لیے حق و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ غور کرنے کی چیز تھی کہ کیا آن لائن سماعت ہو سکتی یا نہیں، اور اس کی کارروائی چلائی جا سکتی یا نہیں، یا انتظار کیا جا سکتا ہے. اس موضوع پر بھی علماء کی آراء آئی، اور بڑی تحقیق کے ساتھ جدید ماہرین علماء نے جس طرح سے آن لائن کارروائیوں میں آج کل جو تلبیسات ہوتی، یعنی اس میں جو گڑبڑ کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی پیش کیا. کسی کی تصویر، کسی کی بات، کسی کی آواز، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اس تناظر میں کس حد تک ہم کو اس نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے، اس پر بھی غور ہوا. اور ماشاءاللہ جو وہ مقدمات جس میں کارروائی روکنے کی نہیں ہے، جلدی فیصلے کی ضرورت ہے، اس میں اس کی گنجائش کی راہ بھی کچھ شرطوں کے ساتھ نکالی گئی. اور ایسے مقدمات جس میں کہ دیر طلب ہے اور اس میں جلدی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں اس سے گریز کرنے کی بھی باتیں آئیں. اسی طرح ایک چوتھا موضوع تھا اس میں بڑا فنی، آج کل کا جدید موضوع تھا، جو ورچوئل کرنسی سے متعلق تھا. ورچوئل کرنسی بٹ کوئن اور ڈیجیٹل کرنسی، اس طرح کی چیزیں آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اس سے کاروبار ہو رہا ہے، اور بڑی تعداد میں تجارتی اور طرح طرح کے لین دین اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. حالانکہ یہ سکے کی شکل میں یہ چیز موجود نہیں، کرنسی نہیں ہے. اس موضوع پر مقالہ نگاروں نے بھی تفصیل سے گفتگو کی، اور جو نئے فضلہ ماہرین جو آج کل ماشاءاللہ آج کل کے نوجوان فضلہ جو مدرسے کے نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے انگریزی بھی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے اپنی تحقیقات جو پیش کی، وہاں سیمینار کے اندر بعض ایسے ماہرین بھی آئے ہوئے تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے اور دوسری جگہوں سے. وہ حیرت میں تھے کہ یہ نئے فضلہ نے اتنی تحقیق کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کی. ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ان لوگوں نے بالکل جدید ڈاٹا، بالکل اپ ٹو ڈیٹ ڈاٹا پیش کیا، تمام مختلف دنیا کے مختلف ملکوں کا پیش کیا کہ یہ کرنسی کہاں کس حد تک ہے، کہاں کیا ہے نہیں ہے، اور عام طور پر کس نے قبول کیا، کس نے نہیں قبول کیا، کن ملکوں نے ریجیکٹ کیا. ہمارے ہندوستان کی بھی بات آئی، ہمارے ملک نے اس کو ایک ایسیڈ تو مانا ہے لیکن کرنسی بھی نہیں مانا.
اور جس کی وجہ سے جب کرنسی نہیں مانا ہے، البتہ ہمارے ملک نے، یہاں کے حکمران نے یہ بات یہ کی ہے کہ اس پر ٹیکس تو لگیں گے، ٹیکس کی طرف یہ بڑھے ہیں۔ ابھی کرنسی اور اس کی ضمانت نہیں دی گئی ہے، جب ضمانت آ جائے گی، اس میں ہو سکتا ہے دیر ہو، گویا ہمارا ملک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بھی کچھ ملک اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات آئی جو علماء کے لیے، قدیم علماء کے لیے کافی حیرت انگیز چیز تھی کہ ہمارے جدید فضلاء نے، نئے فارغین نے کس تحقیق کے ساتھ گفتگو کی۔ اس سیمینار میں ایک بات جو میں بہت شروع سے رہتا ہوں دیکھا، پہلے کے مقابلے میں اب جس سنجیدگی کے ساتھ اور 2 پوائنٹ گفتگو علماء نے رکھی، اور خاص طور پر جدید فارغین نے حوالہ جات کے ساتھ، وہ ہندوستان میں علمی اور فکری اور فقہی اجتہادات کی طرف بہت بڑا قدم ہے۔ فقہ اکیڈمی نے اس سمت میں جو کوششیں کی ہیں، اور خاص طور وہاں کے بھی جو لوگ آئے تھے وہ لوگ بھی اس میں شریک رہے، انہوں نے استفادہ بھی کیا، اور ماشاءاللہ اس جہاں بھی یہ پروگرام ہوتا ہے ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ اس علاقے میں ایک حوصلہ علماء کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس تحقیق کا، دراسہ کا، اور نئی چیزوں کے سمجھنے کا، نئے مسائل پر غور و فکر کرنے کا، اور بڑی وسعت کے ساتھ۔ ہمارے اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد ظلہ العالی نے جو اس میں ایک خطبہ جو انہوں نے کلیدی خطبہ پیش کیا، اس میں علماء کو وسعت کے ساتھ غور و فکر کرنے کا جو دعوت دی، اور قدیم علماء سلف، خود ہمارے ہندوستان کے علماء سلف کا اس سلسلے میں کیا طریقہ کار رہا ہے، کیا وسعت نظری رہی، کس قدر وسیع المشربی رہی ہے، ان سب کو مثالوں کے ساتھ، ان کے کلام کے ساتھ حجت الاسلام قاسم نانوتوی اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء، جن لوگوں نے بھی، مولانا اشرف علی تھانوی، جن کو بھی جدید مسائل سے واسطہ پڑا، انہوں نے اس سلسلے میں تمام مسالک کو سامنے رکھ کر جو مسائل حل کرنے کی کوشش کی، ان نمونوں کو بھی پیش کیا، جس سے ہمارے علماء میں یہ پیغام بھرپور طریقے پر علمی طور پر گیا کہ ہمیں اپنے یہ مسلک کو دین نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دین کو حل کرنے کا طریقہ اور سوچ، اس کی فکر ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کو گوارا کرنا چاہیے، مقصود امت کے مسائل کا حل کرنا۔ ماشاءاللہ اکیڈمی نے اس جانب بڑی اچھی جد و جہد کی ہے، خدا کرے ان کے آئندہ بھی سیمینار اسی کامیابی کے ساتھ ہوتے رہیں، اور ہمارے علماء اور فضلاء اور طلباء اس جانب اس پر توجہ دیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ ایک اچھی چیز ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ تجوید فقہ جدید کا ایک دور آنا چاہیے، حل ہونا چاہیے، ماشاءاللہ اس کی طرف اکیڈمی کی پیشرفت بہت تیزی سے ہے، اور پورا ملک نہیں بلکہ عرب ملکوں نے بھی اس کو قبول کیا، قدر کی نگاہوں سے دیکھا، بہت سے ملکوں میں فیصلے بھی یہاں کے فیصلوں کے مطابق ہوئے، اور بہت ایک خوشی کی خبر وہاں ملی کہ امام حرم شیخ سدیس نے باقاعدہ وہاں سے فون کیا اور یہاں کے طریقہ کار کو منگایا، کیونکہ لوگ حیرت میں ہے کہ یہاں 200-250 علماء ایک ساتھ بیٹھ کر محققین مسئلوں کو حل کرتے اور نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ عرب علماء اور دیگر عالم اسلام میں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ اور صحیح خطوط پر، رہنمائی پر، کتاب و سنت کے مطابق حل کرنے کا موقع نصیب فرمائے اور توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس انہی چند گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کوئی مجلس آئی تو تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔